unpopular decisions. In this context, we must not lose sight of the long-term benefits to our system. So we all should remain committed and geared up to face any heat that which might come our way in this regard. I'm glad to know that today CDC is not only providing services to stock market but also the mutual fund industry and insurance industry, as well as its role as trustee, especially in the real estate sector, by becoming the trustees of REITs. This initiative of professional clearing member is again a very important and timely initiative by SCCP and very well executed by CDC. It is very important for our capital market that we should introduce such novel concepts which will bring our more transparency and efficiency in our market. I am hopeful that more and more of such initiatives should be introduced by SCCP and CDC, and other entities should facilitate in implementing them. It is indeed commendable that in the last 2 to 3 years, SCCP has introduced a lot of reforms to promote ease of doing business, and I want to congratulate Chairman SCCP. I'm confident that the introduction of PCM, investors will have more confidence while investing in stock market. So this initiative will pave the way for increasing the investor base in Pakistan. I'm also positive that brokers will also benefit from this new concept and that they will be able to give more time and resources to their core function of investor cultivation and advisory. At the same time, PCM will bring down the cost of doing business in the capital market and bring more efficiency. I am also delighted to note that CDC is playing a key role in channelizing investment through Roshan digital accounts, which is another major initiative of our government. We would like CDC to play a similar role for mutual fund investment and facilitate overseas Pakistan to invest in our mutual fund. Parliamentarians from the Federation as well as from the provinces, UN Resident Coordinator Julian Harness, Mr. Christian Turner, my friends, Excellencies, Mr. Christian Turner, High Commissioner from UK, Ms. Wendy Gilmore from Canada, Ms. Kaminara from the European Union, and Mr. Michael, High Commissioner from Australia, development partners, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure today that we are trying to grapple a situation, understand a situation, and come to terms with it as well as to be able to treat that. اگر آپ اجازت دیں کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ I must speak English, جن سے اجازت لے رہا ہوں ان سے تو بولوں. It is very necessary that this message and this discussion goes out to the people of Pakistan in the language they can understand. So with your permission, you'll find some words of English and you will be able to track what I'm talking about. But with your permission, I'd like to go speak on Urdu. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاپولیشن کا معاملہ ہے جس کا تعلق صحت سے ہے، جس کا تعلق عورت سے ہے، جس کا تعلق ترقی سے ہے، جس کا تعلق معیشت سے ہے، یہ سب چیزیں ساتھ مل کر چلتی ہیں. اور ایک ملک کو جس کے ریسورسز محدود ہوں اس کو بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس طرف زیادہ توجہ دی جائے، کس طرف تھوڑے دن کے لیے کم توجہ دی جائے. معیشت ٹائٹ ہے، کووڈ سے گزر چکے ہیں، تو ہر پرزہ جو ہے اس کو کام کرنا ہے، مگر اس کی سپیڈ کا تعلق ہمارے اپنے ذرائع سے ضرور ہے. سب سے زیادہ اہم اس ساری گفتگو کے اندر وہ سوچ ہے جس سوچ کے اعتبار سے ہر معاشرے کے اندر کم سے کم جو غربت کی سطح کے قریب ہیں یا اس سے کم ہیں یا اس سے اوپر ہیں تھوڑے سے، وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے
وہ ایک انشورنس ہے, ایک سیکیورٹی ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو ہمارا مستقبل روزی کے حوالے سے بہتر ہوگا. اور ہم نے دنیا میں یہ دیکھا کہ اگر معیشت بہتر ہوتی ہے تو یہ سوچ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے. مگر اس سارے وقت کا انتظار جب ہم کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آبادی ہے اس کا تناسب بڑھتا چلا جائے, تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو محدود ذرائع ہیں انہی کے اوپر کلیمز بڑھ جاتے ہیں, صحت کی خرابی ہوتی ہے, تعلیم کے اوپر حکومتیں خرچ نہیں کر سکتی. لہٰذا ہمیں ہر اعتبار سے ہر گاڑی کو تیزی سے چلانا ہے, جس کے اندر سوچ کی بات میں نے آپ سے کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی انداز بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر, ہر معاشرے کے اندر انداز گفتگو وہ ہو جو اثر کرے. تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے, دوسرے ملک کے اندر مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے. اپنے ملک کا کلچر, مذہب, معاشرہ, اس کے حساب سے ہمیں وہ گفتگو کرنی پڑے گی جو اثر کرے. اور یہ مارکیٹنگ کا بنیادی اصول بھی ہے. جب آپ کوئی بات بیچنا چاہتے ہیں, جس کو یہ آئیڈیا بیچنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو وہ اسلوب پہناتے ہیں, وہ لباس دیتے ہیں جو لوگوں کے ذہن کے اندر آسانی سے اتر جائے. ہمیں پریشانی اور آپ کو پریشانی مکمل طور پر یہ ہے کہ یہ جو آبادی کا معاملہ ہے, اس سے اور کیا کیا چیزیں مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جس کا یہاں بار بار ذکر ہوا کہ وومن ایمپاورمنٹ کیسے ہوگا. معاشرے کے اندر کسی نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ اگر وومن ایمپاور ہو جائے تو اچانک 20-30% جی ڈی پی پر اثر پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہم کوشش کرتے رہے ہیں مسلسل. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ جی عورت معاشرے کے اندر مرد کے ساتھ ساتھ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کرے. یہ ہم الفاظ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, ہلکی پھلکی کوشش کر رہے ہیں, مگر اس کے اندر اس کو طاقت دینے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. یہ حکومت عورتوں کے لیے لونز بھی دے رہی ہے, عورتوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کر رہی ہے, مگر اس کے اندر بھی سوچ کا اثر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بچیاں سکول میں کم بھیجی جاتی ہیں یا جلدی نکال لی جاتی ہیں. کبھی معاملہ سیکیورٹی کی, بچیوں کی سیکیورٹی کے اعتبار سے شہزاد روئے صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو انہوں نے لائف سکلز ٹریننگ کے اعتبار سے ہینڈل کرنے کی بھی کوشش کی. تو ماں باپ کو بھی وہ سیکیورٹی کا احساس ہو کہ نہیں, بچیاں اگر اسکول جا رہی ہیں تو سیکیور ہیں. تو لہٰذا معاشرے کے اندر صرف یہی نہیں کہ آپ ہر انداز سے کوشش کریں کہ بچیاں اسکول آئیں, بلکہ ان کی سیکیورٹی کا بھی اہتمام کریں. ہر معاشرے کی مختلف ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا تعلیم کے وومن ایمپاورمنٹ کے اندر پھر بے انتہا ضروری ہے کہ عورت کو قدرت نے ایک ذمہ داری دی ہے, اور وہ اس کا حمل ہے اور بچے پیدا کرنا بھی. اور بچوں کی پرورش کے اندر دونوں حصہ لیتے ہیں, مگر عورت پھر بھی زیادہ دیتی ہے. عورت اپنی چھاتی کا دودھ بھی بچوں کو پلاتی ہے, اور قرآن کے اندر ہے کہ 24 مہینے تک بریسٹ فیڈنگ کی جائے, 24 مہینے تک. اچھا, یہ بھی میں اہمیت اس بات کو دے رہا ہوں کہ اس سے تعلق عورت کی صحت اور فریکوینٹ پریگننسی سے بھی بریسٹ فیڈنگ کا تعلق ہو جاتا ہے. تو ہم نے جیسے جہاں سے میں نے آپ سے گفتگو کی کہ عورت کی صحت کے اندر ضروری ہے کہ صحت اور بچوں کی صحت دونوں چیزیں, یعنی میل نرشمنٹ, میل نیوٹریشن, ویسٹنگ, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ملک کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہیں. سٹنٹنگ کا فگر آیا, آپ نے سنا 38% سٹنٹنگ ہے کیونکہ بچوں کو صحیح طرح سے فیڈ نہیں کیا جاتا. اور ہم نے بھی مغرب نہیں بدلتی دنیا سے یہ چیز پال لی کہ انفنٹ فارمولا 10,000 سال سے اپنی چھاتی کا عورت دودھ پلاتی ہے, مگر پچھلے دنوں سے 40-50 سال سے انفنٹ فارمولا ہم نے اڈاپٹ کر لیا, جبکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کرے عورت, اور اتنی اسٹرکٹلی کرے کہ پانی کا چمچہ بھی اس کو نہیں, بچے کو نہیں پلایا جائے 6 مہینے تک. اچھا, یہ کیفیت اگر اختیار کر لی جائے تو جو فریکوینٹ پریگننسیز کا کم سے کم 6 مہینے کا ٹائم تو بچ جائے گا. عورت کی صحت پر جو ڈیوسٹیشن ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ آگئی میل نرشڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ فریکوینٹ پریگننسی ہوں. اس کے اندر پھر ایک اور بات یہاں گفتگو میں آئی جو بڑی اہم ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ایک سال میں پاکستان میں,
وہ 80-90 لاکھ کے قریب ہوتی ہیں، جن میں نصف سے زیادہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ حاملہ ہوں اس وقت کم سے کم. لہٰذا یہ کیفیت آتی ہے کہ اس تک پھر یہ کنٹراسیپٹیوز یہ جائیں کیسے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی سمجھ لیجئے. یہاں مرد جو ہے وہ کنٹراسیپٹیوز خریدتے ہوئے بازار کے اندر شرماتا ہے، تو عورت کے پاس کیسے جائیں گی؟ اس کے پیچھے پھر سارے نظام کی ہمیں فکر کرنی پڑتی ہے کہ عورت تک یہ بات پہنچے، اس کی تعلیم تک یہ بات پہنچے. اور اس کے اندر کچھ صوبوں نے بڑا اچھا ایک کام شروع کیا ہے جس کے اندر شادی شدہ کپلز کے لیے، شادی جن کی ہو رہی ہو یا ہو گئی ہو، ان کو کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو مشورہ دیا جائے کہ اپنے فیملی کی صحت کا کیسے خیال رکھو. یہ ایک مکمل پیکج کے طور پر یہ بات ضرور بکے گی اچھی طرح سے، کیونکہ یہی ہم چاہتے ہیں کہ عورت کا اور خاندان کی مکمل صحت کی بات کر لی جائے، جس کے اندر بچوں کی ویکسینیشنز ہیں، بچوں کا نیوٹریشن ہے، فریکوینٹ پریگننسیز ہیں، ساری باتیں ہو جائیں. تو ایک تو وہ ادویات جائیں اور اس کی پیکیجنگ اور کوئی ڈیلیور کرنے والا ہو، کیونکہ فیملی پلاننگ کے ادویات جو ہیں وہ حساس اعتبار سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مرد بھی خریدتے ہوئے شرماتا ہے اس معاملے کے اندر. تو یہ بیہیویئرل ایٹیٹیوڈز ہیں. اس کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے علماء کا پورا کنٹریبیوشن اور ان کے ساتھ ہے، مگر وہ بھی ایک فورم ہے جہاں پر یہ بات کی جا سکتی ہے. اور میں نے اسی وجہ سے مناسب یہ سمجھا تھا کہ جو بریسٹ فیڈنگ کی قرآنی آیات ہیں ان کے متعلق زیادہ پرچار کیا جائے. قرآن سے وہ 3 جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کو وہاں سے لے کر جایا جائے. اچھا، مگر اس چیز کو جب بھی آپ کہیں تو پہلے میں جب بھی کسی کام کو سوچتا ہوں تو مجھے جیرڈ ڈائمنڈ ایک آتھر یاد آتا ہے جس نے اپہیول کتاب لکھی. اس نے کہا اس کے 7 سٹیپس ہوتے ہیں. ایک تو پہچانو کہ مسئلہ ہے، اور پھر مالکی کرو کہ اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. پھر ماضی سے سیکھ لو. جب بھی فیملی پلاننگ کا ذکر آتا ہے تو یہاں پر ہوتا ہے کہ پاکستان نے بہترین کام فیملی پلاننگ کا کے حوالے سے کیا تھا، وہ 60 کی دہائی کے اندر کیا تھا یا 70 کی دہائی کے اندر کیا تھا. تو یہ ہمارا ماضی ہے. پھر ساتھ ساتھ جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ شاید ریلیجیس حلقوں میں ڈسکریج ہو، تو ہم نے پھر کہاں سے سیکھا؟ ہم نے ایران سے سیکھا، بہت بنگلہ دیش سے سیکھا، جہاں مسلمان ممالک اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں. تو چوتھی بات یہ تھی کہ ماضی سے سیکھ لیں. پھر 5ویں یہ کہ اپنے گولز کو ڈیفائن کریں کہ ہمارا گول کیا ہے. اور یہاں آپ نے کچھ دیکھا کہ ہمارے گولز 2030 تک کیا ہونے اور 20 پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز موبلائز کریں. تو آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ 2025 تک پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اور اگر اس کی سپیڈ میں ہم کو رفتار کے اندر اضافہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے بین الاقوامی پارٹنرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. کیونکہ اب یہ قومیں جو ہیں یہ الگ الگ اپنی نیشنز کے علاوہ دنیا پر بہت ساری چیزیں بھاری ہو رہی ہیں. انوائرمنٹل امپیکٹ ہو رہا ہے چیزوں کا. تو یہ ایک ون ورلڈ معیشت بنتی چلی جا رہی ہے جس کے مسائل کسی ایک جگہ کے نہیں ہیں. جیسے اگر کووڈ شروع ہوگا وہ کسی ایک بارڈر پر نہیں رکتا. بڑا لوگوں نے سوچا کہ کسی ایک بارڈر پر رک جائے گا، فلائٹیں بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. کسی ایک بارڈر پر نہیں رکا، ہر جگہ پہنچ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پھر ریسورسز موبلائز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پوری ٹائم لمٹ کو ڈیفائن کریں جو آپ نے کر لی کہ 2030 تک یہ ہوگا اور 2025 تک یہ ہوگا. اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پارٹنرز کا، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ نیشنز، کینیڈا، یورپین یونین، آسٹریلیا اینڈ بل گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن، ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بات عورتوں تک، میری بچیوں تک، میری بہنوں تک یہ ضرور جائے کہ یہاں معاملہ اس بات کا ہے کہ آپ کی صحت کا تعلق ہے اس بات سے. میل نیوٹریشن، اس کو ہینڈل کرنے کے پھر الگ پروگرام ہوتا ہے، پھر ویکسینیشن الگ پروگرام ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ معیشت کے اندر جو ان کے یہ جو ریسورسز اب ڈیمانڈ کرتے ہیں، دیکھیے خاندان کو
یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہارے بچے بہترین انداز سے اس ملک کے اندر بڑے کیسے ہوں گے. لہٰذا اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرو, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرو. تو جو چند چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوا وہ تو اویلیبلٹی آف حمل روکنے کی دوائیں, کانٹراسیپٹیوز, اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیلیوری بھی ہو. تو ڈیلیوری کے لیے صوبے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ اور مڈ وائفز کے ذریعے بہت ساری باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ابھی بھی اپنے وسائل کے اعتبار سے محسوس یہ کرتا ہے پورا پاکستان کہ ہم وہ اس حد تک پہنچ نہیں پا رہے. 38% تک ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, میکسیمم 40% تک ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ پھر ہمیں ریسورسز چاہیے. تو ایک اچھی بات اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیکل شعبے سے متعلق نرسیں ہیں, ایک تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ بات ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر اس کا اہتمام کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہٹ کر اس بات کا امکان ہے کہ جتنے ڈاکٹرز ہیں اور جتنے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ جن کا تعلق ہے, جہاں پر عورت پہلی مرتبہ حاملہ ہو کر آتی ہے, وہ وقت بھی ہے جہاں گفتگو کی جا سکے. وہ ایک اچھا بہانہ ہے جہاں پہ بچے پیدا ہونے والے بچے اور ماں کی صحت کی گفتگو کی جا سکے اور اس کو وہ راستہ دکھایا جا سکے کہ پورا خاندان ایک صحت مند خاندان کے طور پر ہو. اس کے علاوہ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ لانگ ایکٹنگ کانٹراسیپٹیوز کے لیے پاکستان اپنے آپ کو تیار بھی کرے. یہ جو شارٹ کانٹراسیپٹیو کنڈومز کے حوالے سے یہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہوگی کہ اپنا خود ہم بنا بھی سکیں اور اس کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے کہ لانگ ایکٹنگ